खिदमत में पेश कर रहा हूँ आपका मेज़बान सैयद फ़याज़ हुसैन नकवी। ये प्रोग्राम इसी तरीके से पेश किए जाएंगे हर हफ्ते और मुख्तलिफ़ जगहों से रिकॉर्ड किए जाएंगे, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ और मुख्तलिफ़ पैनल्स के साथ पेश किए जाएंगे। नाज़रीन, असल मकसद ये था कि डीएम डिजिटल अपने प्रोग्राम जो है वो अपने हाल से अपने स्टूडियो से तो पेश करता है, लेकिन आवाम की तरफ से अगर हम प्रोग्राम पेश करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुअस्सर साबित हो सकते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम लेके आए हैं ताकि अपनी आवाज़ कौम तक, मुख्तलिफ़ लोगों तक और मुख्तलिफ़ मुल्कों तक पहुंचाई जा सके। हम जानते हैं कि ये चैनल 168 ममालिक में देखा जाता है और ये जो आवाज़ है वहाँ तक पहुंचाई जाएगी। इस प्रोग्राम का असल मकसद ये है कि इंसान जब भी अपनी तारीख़ लिखता है या तारीख़ रकम करता है तो आने वाले वक्त उसको दोहराते हैं। आज जिस दौर में हम मौजूद हैं, आज की तारीख़ हम रकम करेंगे। आज के हालात और उनके हल और उनके मसाइल और उनको भुगतना हमारा काम है। क्या हम अपने वक्त को ऐसे ऐसन और अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं कि लोग आने वाले हमें याद करें कि तारीख़ में ये लोग गुज़रे थे और उन्होंने ये प्रोग्राम किए, जब उन पर ये मुसीबतें आईं, ये मसाइल आए तो उन्होंने उनका हल कैसे दिया। हम मसाइल के ऊपर न सिर्फ गुफ्तगू करेंगे बल्कि मसाइल के हल के लिए भी अपने पैनल से सवाल किया करेंगे। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा न सिर्फ शेफील्ड से पेश किया जाएगा बल्कि गिरदो नवा के शहरों से भी ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता रहेगा। प्रोग्राम का असल मकसद ये है कि ऑडियंस जितने भी हैं, आम आवाम है, उनकी आवाज़ दुनिया के हर कोने तक पहुंचाई जा सके। शेफील्ड इंग्लैंड का चौथा बड़ा शहर है और यकीनन बरतानिया का नाम दुनिया भर में एक मुकाम रखता है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, गुफ्तगू, बात, सोचने का अंदाज़, आमाल अपनी नौइयत के खुद ज़िम्मेदार हैं और वो इस एहसन तरीके से काम करते हुए दिखाई देते हैं कि जिसके ऊपर इंसान फ़ख्र कर सकता है। नाज़रीन, मैं ये प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा बहुत से अहम मौज़ूआत के साथ प्रोग्राम पेश किया जाते रहेंगे। और आज इस वक्त जो इस दौर में हम बैठे हैं कि जिसकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात, दुनिया के हालात, मुसलमानों के हालात, हमारे यहाँ यूरोप के हालात, तो बहुत से लोग जो हैं वो इन चीज़ों को देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम उन मसाइल पर हल कर सकते हैं, उनका हल निकाल सकते हैं, गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू तो हर जगह पर होती है, कहीं बातें तो हर जगह पर होती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात रह जाए। अगर हम बातों को मिलाएं, अपनी गुफ्तगू को लोगों में शामिल करें और सब मिलकर हम बात करें तो हमारी बात जो है वो आवाम की आवाज़ बन जाएगी। जब आवाम की आवाज़ बनेगी तो यकीनन यही हुक्मरानों के लिए, यही जो ओहदादारान होते हैं उनके लिए एक सवालिया निशान बन जाती है। यूरोप के अंदर अगर कोई पिटीशन दर्ज की जाती है तो पिछले दिनों मुझे सुनने में आया कि अगर उसकी तादाद 1,20,000 से ज़ायद हो जाती है तो पार्लियामेंट उस पर गुफ्तगू करना शुरू कर देती है, उस पर बहस शुरू हो जाती है। क्यों ना ये आवाज़ का असर हम भी दिखाएं। अगर हमारे पास जो मसाइल हैं इस वक्त, उम्मत मुसलमा के मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल, हमारे बच्चों के मसाइल, हमारे असातिज़ा के मसाइल, सहाफ़ियों के मसाइल, रंगारंग मसाइल, इन तमाम बहरानों से निकलने के लिए हमारे शहर की आवाज़ भी दुनिया के कोने तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए हम ये प्रोग्राम लेके आए और आज पहला प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है उसके मौजू की तरफ आता हूं और उसके बाद अपने पैनल की तरफ जाऊंगा। हमारे आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो ये है कि पिछले दिनों अमेरिका के एक प्रोड्यूसर ने, एक कैमरामैन ने मिल के एक फ़िल्म बनाई जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना तौर पर पेश की गई, जिसके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तमाम मुसलमान तज़ब्ज़ुब और मुज़तरब हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़िक्र आता है तो हमारा यकीनन सबसे पहले ज़बान के ऊपर दरूद पाक आ जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के लिए तो खुदा खुद कहता है कि तुम भी दरूद पढ़ो, मैं भी दरूद पढ़ता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہمارے مسلمانوں کے سب سے عظیم ہستی، ہمارے راہبر، ہمارے دین کا منبع، قرآن مجید جیسی کتاب ہمیں دینے والے اور اس دنیا میں کعبہ سے متعارف کروانے والے اور ہمیں دین اسلام دینے والے وہ شخصیت ہیں، اور جن کی وجہ سے اس کائنات کو خلق کیا گیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے آج ہم سب مسلمان ہیں، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں، یا یہ ایک اجتماعی حرکت کی گئی ہے اسلام اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ جناب قبلہ شاہ صاحب، آج کے اس فورم کے انعقاد پر میں سب سے پہلے آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس فورم کے پہلے ہی سیشن میں آپ نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ یقیناً آج ہماری دکھتی رگ ہے، اور یقیناً تمام دنیا کے مسلمان اس وقت شدید کرب کے عالم میں مبتلا ہیں اور ذہنی اذیت کا شکار ہیں کہ مسلمانوں کے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات پاک پہ ایک ناپاک حملہ کر کے یہ کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے اندر ایک اضطراب اور اس طرح کی کیفیت کو کریٹ کیا جائے، اور دراصل ہم مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کو اور ایمان کی حرارت کو ناپنے کے لیے کہ مسلمانوں کے اندر آج کتنا ایمان باقی ہے، یہ مذمت جو ہے وہ یہ کوشش کی گئی۔ لیکن اس کے حوالے سے ضروری بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اس طرح کا جو بھی ری ایکشن ہوا وہ یقیناً اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہوا، اور اس طرح کی یہ سازش آج کوئی نئی سازش نہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے ساتھ ہی اس طرح کے لوگ موجود تھے کہ جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو ہے وہ کیچڑ اچھالتے، اور آپ کو جو ہے وہ جسمانی اور ذہنی تکالیف کا ہمیشہ جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی دیکھتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ایک وقت کا امام کہ جو فجر کی نماز میں فقط سورہ عبسہ وتولیٰ صرف اس نیت سے پڑھا کرتا تھا کہ اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ذرا سخت الفاظ استعمال کیے، تو آپ نے جب اس امام سے پوچھا کہ اس سورت کے بار بار پڑھنے کی وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس سورت کو پسند کرتا ہوں، تو عمر فاروق نے کہا کہ تیرے اندر سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے میں بدبو محسوس کرتا ہوں، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ میری تلوار کرے گی، اور عمر فاروق نے اس کا جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دیا۔ تو ہمیں آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار اور آپ کی اس سیرت سے جو ہے وہ سبق حاصل کرنا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جس طرح کا حملہ ہوا ہے یقیناً اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اور مسلمانوں نے جواب دیا، لیکن بالخصوص برطانیہ اور یورپ کے مسلمان ان کو جواب ذرا مہذب انداز میں دینا ہے، اس لیے کہ ہم یہاں پر مہذب سوسائٹی میں رہتے ہیں اور مہذب انداز سے ہمیں اس کا جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ برطانیہ کے رہنے والے لوگوں کو، مسلمانوں کو اس کا احسن اور خوبصورت طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ مسلمانوں کی دل شکنی ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، اور اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ یقیناً اس شخص نے جان بوجھ کے ملی بھگت کر کے ایک ایسی حرکت کی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا دل دکھا ہے۔ لے کے جا رہا ہوں کہ کیا یہ ایک انفرادی فعل ہے اس شخص کا، یا اس کے پیچھے حکومتی سازش، یہودیت اور دوسرے اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی مخالفت نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، اور جیسے مولانا صاحب نے آپ کو مبارک دی، میں بھی آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ ایسے پروگرام آپ نے شروع کیا، اور جو موضوع ہے سب سے پہلے تو یہ ہے، مولانا صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کچھ مخصوص طبقہ ہے جو مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے سر جوڑ کے ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن سب سے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے جو حکمران ہیں وہ خاموش ہیں، اور اگر شاہ صاحب یہ سلسلہ جو ہے
جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی اس وقت اگر ہمارے تمام حکمران سر جوڑ کر، تمام ممالک جو ہیں مسلمان وہ سر جوڑ کر اس کا کوئی سد باب کرتے تو آج یہ قصہ سامنے نہ آتا. لیکن گاہے بگائے جیسے کبھی حجاب کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے مسلمانوں کے لیے یورپ میں، کبھی کارٹونز کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے مسلمان حکمران ہیں ان سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے اور ایک پرامن احتجاج جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن ایک اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اقوام متحدہ میں 210 اور 211 میں مذاہب کے بارے میں 2 قراردادیں منظور کی تھی، لیکن جب ایسے مسئلے سامنے آتے ہیں تو وہ بھی خاموش اور آنکھیں بند کر لیتی ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور پھر جو ہمارے اپنے ملک میں پاکستان میں احتجاج ہوتا ہے وہ بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں، اپنی املاک جو ہے وہ جلاتے ہیں، اپنی جو چیزیں ہیں، اپنی بہن بھائی جو ہیں ان کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. جی بہت اچھی بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری عوام اکٹھے ہو کر، اب دیکھیں جو احتجاج انہوں نے کیا ہے ٹولیوں میں بن کر کیا ہے، سیاسی جماعتیں اپنی اپنی جماعتیں لے کر احتجاج کر رہی ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنی اپنی ٹولیاں بنا کر احتجاج کرتی رہی ہیں. اگر یہ تمام ایک جھنڈے کے تلے پارلیمنٹ کے سامنے، پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے اگر یہ اکٹھے ہو جاتے، جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے اگر احتجاج کیا جاتا تو یقیناً یہ احتجاج قابل اثر ہوتا. تو بالکل آپ نے صحیح کہ جاوید قاضی صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، اور یہ بات اگر دنیا سمجھے اور لوگ سمجھیں، ممالک سمجھیں، حکمران سمجھیں تو شاید یہ بات اثر دکھاتی، ٹولیوں میں نہیں ہوتا. ایک ہو کر کرنا چاہیے تھا. میں اپنے دوسرے مہمان کی طرف جانا چاہوں گا کیونکہ پینل کا جو ایک طریقہ کار ہے، جناب حاجی غلام نبی صاحب شہر کی بہت معزز ہستی، یہ جو ایک مسلمانوں کے اوپر ایک کاری ضرب لگائی گئی ہے، ان کو دل دکھانے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جان بوجھ کر گستاخی کی گئی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی بہت شکریہ. میں سمنا علماء حضرات نے جڑے فرمایا یا جاوید صاحب نے، میں سمجھنا اس تو بہتر میں نہیں اس پر بیان دے سکنا، مگر میں سمجھنا کہ یہ ججمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ انڈیویجول فیل ہے یا اس نے پیچھے حکومت ہے، کیونکہ یہ زمانے تو اس طرح حالات واقعات چلے آئے. اس سلسلے سے جڑی عام کرنے لی گل یہ ہے کہ ات جو کچھ ہونا سی ہو گیا، اس نے کہہ چھوڑیا، ہو یوٹیوب تے آئی یا جو کوئی فلم بنی، آیا ساڑا ریئیکشن کس طرح ہونا چاہیے نا، ریئیکشن کے بارے جیسا ہوں آئندہ اگلا لائے عمل کس طرح کرنا ہے، جیسا کہ جاوید صاحب نے بھی کیا اور بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے جو طریقہ کار اپنایا ملک میں، ہمارے جو اسلامی ممالک کے ہیں ان کی بیاسی پر بڑا افسوس ہوتا ہے. بات تو تب ہی بنتی ہے کہ حکومتی لیول پر اس کی آواز اٹھائی جائے، یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھائی جائے، پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جائے، جتنے بھی بڑے مسلم پارلیمنٹیں یا جو اسلامی تنظیمیں ہیں، بڑی تنظیمیں ہیں، OIC ہے، اس طرح کی تنظیمیں آواز اٹھائیں تو اس پر وزن ہوتا ہے. ہمارے جو پروگرام ہیں یا انڈیویجول جو ہوتے ہیں ان میں اتنی، کیونکہ جو برٹش میڈیا ہے یا جو بڑے میڈیا ہیں وہ تو اس کا اتنا ذکر نہیں کرتے، ہم اپنی اخباروں میں بیان دیتے ہیں، اپنی اخباروں کو خود ہی پڑھ لیتے ہیں. یہ میں سمجھنا اتنا مؤثر کام نہیں کرے گا جس طرح کہ حکمران اور جو یونائٹڈ نیشن یا جس طرح یونائٹڈ نیشن میں ایک تو حکومتی سطح پر آواز جب تک نہیں اٹھائی جائے گی اس پہ اتنا وزن نہیں ہوگا جس طرح کہ حکومت کو جو اثر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں اپنے اپنے طور پر اپنے لوگوں کے جو جذبات ہیں اس پر تو کسی کو شک ہی نہیں ہے. لوگ اس سے بڑے اپسیٹ ہیں، بڑے نوئڈ ہیں کہ جو کچھ چیز ہوا ہے، ہر آدمی کو دکھ ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اس پر تو کسی کو شک شبہ نہیں. مگر آئندہ کا لائے عمل جو ہے اس پر دیکھنا کہ ہمارے بھائی مسلمان ممالک کی اس پر کیا اس پر عمل ظاہر کرتے ہیں. جی بالکل ناظرین، انہوں نے صحیح بات کی کہ اگر یونائٹڈ نیشن کے ساتھ مل کر ہم
بات کرتے اور اپنی آواز پہنچاتے قاضی صاحب نے یہ جملے بولے ہیں کہ اگر اسلامی ممالک مل کے کوئی کرتے یا ہم اکٹھا مل کر کسی بھی طریقے سے ہم جلوس نکالتے تو فائدہ کہ کیا ہم مسلمانوں نے خصوصاً علماء نے جو ہمارے راہبر ہیں جو ہمارے لیڈر ہیں جو مساجد چلاتے ہیں جن کے پاس لوگ 5 دفعہ دن میں اور خصوصاً جمعے کے دن ایک بڑی تعداد میں اور عیدین پر لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ ایسے مسائل کے اوپر کیا حل عوام کو پیش کرتے ہیں. میں اس کے لیے مولانا زاہد سلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کیا کہنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. یہ بہت اہم ہے کہ آپ نے اس کا انتظام کیا اور اس حوالے سے میں جو چینل کے مالک ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ سوال بہت اہم ہے اور میں اس کا جواب دینے سے پہلے یہ بتاؤں کہ مایوسی کفر ہے اور قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ فرعون کی پارلیمنٹ کا ایک مسلمان ممبر جس نے حق کی حمایت کے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں تقریر کی, اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے سورہ مومن میں اس کا تذکرہ کیا. اور اسی طرح 7 اصحاب کہف کے 7 لوگ ایک مشن کے لیے جمع ہوئے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی انقلاب کو برپا کیا اور 309 سال کے بعد جب وہ اٹھ کے آئے تو اسی طرح کا انقلاب برپا تھا کہ جس کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی. تو ہم مایوس نہیں ہیں. الحمدللہ یہاں شفیل میں یونائٹڈ ماس کونسل اور سرکردہ تمام علماء اور لیڈر جمع ہوئے اور متفقہ طور پر ایک پٹیشن تیار کی ہے اور ہم نے عوام سے یہ درخواست کیا کہ اس پہ سائن کریں اور کوئی مسلمان مرد اور عورت باقی نہ رہے کہ جو اس پہ سائن نہ کرے اور اس کی حمایت نہ کرے. نمبر 1. دوسرا ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم یہاں جو غیر مسلم کونسلر ہیں ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان سے ملاقات کریں گے اور اپنی تکلیف ان کو بتائیں گے کہ اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. بار بار آپ ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ نہ رکھیں اور تکلیف ہمیں پہنچا کر خوش نہ ہوں کیونکہ اس سے دنیا میں بد امنی پھیلے گی. جیسے پہلے میں نے کہا کہ میں اپنی ذات کے بارے میں ہم برداشت کر لیتے ہیں مسلمان, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں, قرآن کریم کے بارے میں, ہماری مقدس ہستیوں کے بارے میں مسلمانوں میں برداشت شریعت اجازت نہیں دیتی اور اگر برداشت کی کوئی بات کرے اسے بے ایمان اور بے غیرت کہا جاتا ہے. تو یہ طعنہ مسلمان نہیں سنیں گے. ابھی جو امن کی بات کرتے ہیں, جو سلامتی کی بات کرتے ہیں, ان لوگوں کو اس درجے میں نہ پہنچائیں کہ وہ بھی یہ کہیں کہ یا تخت یا تختہ اور اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. بے شک یہ ایک ایسا مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر انسان پریشان, غم زدہ اور انسان کو بہت دلی تکلیف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ہم آڈینس کی طرف چلتے ہیں کہ ان کے خیال میں انسان کو جو اس سے ضرر پہنچائے, تکلیف ہوئی ہے, وہ کس حد تک ان کو تکلیف ہوئی ہے. میرا سوال میرا جو ہے وہ آپ کا جو پہلا سوال تھا اس کے گرد ہے. آپ نے کہا کہ کیا یہ کسی انڈیویجول کی کوشش ہے یا کوئی حکومتی سطح پہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. میرا یہ خیال ہے اور اس خیال کو ظاہر کر کے میں پھر سوال کروں گا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوشش صرف ایک چند انڈیویجولز کی تھی, لیکن حکومت نے یا پریزیڈنٹ آف امریکہ باراک اوباما نے اس کو منع کر کے, ختم کرنے کے لیے منع کر کے اس کو حکومتی لیول پر لے آئے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود اور ان کی جو فارن سیکٹری ہیں انہوں نے خود اس کو منع کیا تھا کہ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, یہ ہماری یہاں آزادی کے منافی ہوگا اگر منع کریں گے. تو میرا سوال علماء اکرام سے ہے کہ کیا اگر اسلامی مملکت اور بالخصوص ہم چونکہ پاکستانی ہیں تو ہم اپنی پاکستانی حکومت کے عہدیداران کے بارے میں سوال یہ کروں گا کہ اگر حکومتی لیول پہ ہم اس کے خلاف کوئی بات کرنا چاہیں ان ویسٹرن کنٹریز کے جو حکمران ہیں ان لوگوں سے, تو اسلامی اقدار کے اندر رہتے ہوئے ہمارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم اگر ان سے بات کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ صرف جذبات سے کام نہیں چلتا ہمارا. اسلامی چھتری کے نیچے رہتے ہوئے اس کا حل کیا ہے جناب پروفیسر صاحب؟ جی, اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مظاہرے ہوئے اور اس کے بعد جو تباہی ہوئی اور جو توڑ پھوڑ کے اثرات ہوئے, اس کے بعد حکومت سے لے کر عام آدمی تک یقیناً سب لوگ پریشان ہوئے. لیکن یہ بات
اس لیے بھی سامنے آئی کہ وہاں پر لیڈرشپ کا فقدان تھا. ابھی کل ہی آپ نے کراچی کے اندر ایک بہت بڑا مظاہرہ دیکھا اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک پتا تک بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر لیڈرشپ موجود تھی اور اس نے اپنے کارکنان کو پہلے سے ایک ڈسپلنڈ پروگرام جو ہے وہ دے دیا تھا اور اس وجہ سے یہ سارا ہوا. یورپ کے اندر بسنے والے جو مسلمان ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں یا کسی بھی علاقے سے ان کا تعلق ہے، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ یہاں کے جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آواز اور اپنا پیغام اس طرح اتھارٹیز تک پہنچائیں کہ وہ اس کو سیریس لیں. مثال کے طور پر جیسے میرے پیشرو علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں شیفیلڈ کے اندر الحمدللہ جو ہماری کونسل آف ماسک ساؤتھ یارکشائر اور یونائٹڈ ماسک کونسل کے جتنے جو ذمہ داران ہیں ان پر، اور دیگر جو ہماری عرب کمیونٹی ہے، صومالی کمیونٹی اور اس کے جو سرکردہ افراد ہیں، ان کے تحت ایک فیڈریشن کا جو قیام عمل میں آیا. اس کے تحت ہماری میٹنگز ہوئیں اور ہم نے یونانیمسلی وہاں پر جو ہے یہ پاس کیا تھا کہ ہم یہاں شیفیلڈ رودرم میں ایک پٹیشن سائن کریں گے، اور الحمدللہ گزشتہ ایک ہفتے میں اس پر سارا کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا. اب جیسے ہی 5000 سگنیچرز، چونکہ یہاں پر ہمارے بھائی شفاق صاحب جو ہے وہ کونسلر بھی بیٹھے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اب بتائیں گے آپ کو کہ سٹی کونسل کے اندر ڈیبیٹ کے لیے ہمیں 5000 سگنیچرز کی ضرورت ہوتی ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس وہ جو ہے وہ پورے ہو چکے. تو اب یہ مسئلہ جو ہے وہ سٹی کونسل کے اندر پہلے سٹیپ پر جو ہے وہ یہ ڈسکس ہوگا اور ڈیفینیٹلی اس کی جو پروسیڈنگز ہے، یہ جو کارروائی ہے، ایک تو ریکارڈ کا حصہ بنے گی اور اس کے بعد وہ ساری کارروائی جو ہے وہ نیشنل گورنمنٹ کو بھی آگے جو ہے وہ پروسیڈ کی جاتی ہے. اسی طرح ہم دوسرے سٹیپ پہ جتنی بھی ہماری وہ پٹیشن ہے، یہاں کے ہم لوکل جو ایم پیز ہیں، چاہے ان کا تعلق لیبر پارٹی سے ہے یا لب ڈیم سے ہے، ہم ان کے ساتھ ملیں گے. اور چونکہ ہمارے پرائم منسٹر کا تعلق جو ہے وہ شیفیلڈ سے ہے، تو ہم جو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ مل کر اپنی آواز کو ان تک پہنچائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ آپ اس مسئلے کو جو ہے وہ ہاؤس آف کامنز کے اندر ڈیبیٹ کریں. اور جس طرح دیگر کمیونٹیز، جس طرح جوئش کمیونٹی یا پارٹلی کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ ان کے یعنی مذہبی حوالے سے ان کو جو پروٹیکشن حاصل ہے، اسی طرح کا جو قانون ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی بنایا جائے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہوگی. اور اس طرح جب ہم اپنا، اور پھر تھرڈ سٹیپ پہ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں شیفیلڈ کے اندر ایک ایسی کانفرنس کا انعقاد کریں گے کہ جس کے تحت ہم تمام مذاہب کے لوگوں کو اور ہمارے جو لوکل پولیٹیشینز ہیں ان کو اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو یہاں ہم بلائیں گے اور اس کانفرنس کے اندر ہم ایک پورا لاہ عمل دیں گے کہ مسلمان جو ہے وہ کس طرح ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس پہ اگر کوئی بات ہوگی تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے. بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کسی بھی صورت میں کسی بھی مسلمان کو قابل قبول نہیں ہے، خواہ وہ کسی دنیا کے کونے میں کی جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پر جو پٹیشن درج کی گئی ہے شیفیلڈ کی طرف سے، میں آپ کو اس چینل کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیفیلڈ میں اس کے حل کے لیے بہت کام کیا گیا ہے. ہم اس کی بھی وضاحت دیں گے. یہ پٹیشن کا کام نہ صرف شیفیلڈ سے شروع ہوا بلکہ شیفیلڈ کے علماء نے مل کے یہ پروگرام شروع کیا اور اس پروگرام کو دیکھتے ہی دیکھتے پورے انگلینڈ کے اندر سراہا گیا اور اس کی کاپی کی گئی اور اس کی کاپی کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے اپنے شہروں میں ہماری ہی بنائی ہوئی یہ جو پٹیشن تھی وہ اپنے شہروں کے اندر جمع کروائی. بہت خوبصورت اس کا ایک نتیجہ اور رزلٹ سامنے بھی آیا اور یقیناً آئے گا. اسی کے ساتھ ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے اور وقفے کے بعد آ کر آڈینس کے دوسرے سوال آپ کے سامنے لائیں گے. ناظرین، ایک دفعہ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت حاضر ہیں. ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج اس وقت اسلام دشمنی میں بنائی گئی ایک یہودی کی جانب سے فلم جو یوٹیوب پر دکھائی جا رہی ہے، اس نے پورے امت مسلمہ اور تمام مسلمان ممالک میں تہلکہ مچا رکھا ہے. مسلمان سڑکوں پر نکل کر نعرے لگا رہے ہیں امریکہ کے خلاف، اس یہودی کے خلاف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کے خلاف. یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. کس طریقے سے اور لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمارے پینل میں بھی
उलमाए कराम ने बात की, शहर की मोअज़्ज़ज़ हस्तियों ने बात की, सहाफ़ियों ने बात की, और अब मैं ऑडियंस की तरफ जाना चाहता हूँ। इस वक्त जो हमारे एक मोअज़्ज़ज़ राजा आज़ाद साहब हैं, वो अपना एक सवाल उठा रहे हैं, हम उनकी तरफ जाएंगे। और राजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ आने का और ये तकरीब की जो है वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा सवाल जो वाइड ये पैनल से है कि फ़िल्म बनाने वाले ने तो फ़िल्म बना दी, ठीक है, जो रिएक्शन हुआ है हमारे पाकिस्तान में, दुनिया में, तो वो भी आपने देख लिया। अभी मैं ये जानना चाहूँगा आलमदीन हजरात से और सहाफ़ी हजरात से, और जो हमारे क्या नाम शहर के मुअज़्ज़ज़ है, यह हैं सियासी लीडर हैं, ये अवाम को कैसे तैयार करना चाहेंगे आइंदा अगर कोई ऐसे मसला फिर दोबारा ये पेश आए तो ये अवाम को कैसे तैयार करेंगे? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया कि अवाम को कैसे तैयार किया जा रहा है और कैसे तैयार किया जा सकता है कि आने वाले वक्त में हम इससे बच सकें। मैं इस का जवाब लेने के लिए अपना एक दफ़ा जाऊंगा फिर उलमा की तरफ कि क्या उनके पास सबसे ज़्यादा लोग आते हैं कि उन्होंने किस तरीके से एक लाया अमल तैयार किया है अपने बच्चों को सिखाने के लिए, बड़ों को सिखाने के लिए कि वो आने वाले वक्त में ऐसी बेहुदा हरकतों से अपनी कौम को, अपने लोगों को बचा सकते हैं। असलम ज़ाहिद साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हम सबको मुतवातर काम करना होगा, और काम करके हम यह समझे हमने कुछ कर लिया तो काम नहीं चलेगा। जैसे पहली ये पटिशन है, उसके बाद MPO से मुलाकात है, फिर उसके बाद जो है हमने उनको समझाना है जो भी हमारे जैसे अपनी ज़ाती काम के लिए हम अपने असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। मेरे हर मुसलमान मर्द और ख़ातून जो सरकर्दा हैं, जिनको अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए और अपने मज़हब के लिए इस्तेमाल करें, और इनको एक्सप्लेन करें कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, और हम इसको समझाएंगे। अभी एक तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को इकट्ठे साथ लेकर चल रहे हैं, अपने सरकर्दा लीडरों को जो गैर मुस्लिम हैं उनको समझाएंगे। हम तायीद रहेंगे यहूदी स्कॉलर की और क्रिश्चियन जो बिशप हैं उनकी तायीद रहेंगे कि वो हमारे साथ इस पे शरीक हों और तायीद करें, और पहले भी उन्होंने हमारा साथ दिया है, और उसके मिलाकर फिर हम सियासी लोगों से बात करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बैक आवाज़ होकर जब निकलेंगे हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, उसके बारे में पार्लियामेंट में बात होगी, और बरतानिया की पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह हम ये पास करवाएंगे कि ऐसा काम ना हो जिससे मुसलमानों को तकलीफ होती है। मैं फ़ौरन ही साथ पूछना चाहूँगा आपसे भी प्रोफेसर साहब कि क्या हमारे तदारुक क्या हैं? अगर कल को आज उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है, एक दफ़ा वो कार्टून बना देते हैं अखबार के ऊपर, एक दफ़ा वो कोई किताबचा लिख देते हैं, वो लोग तो शोहरत पा जाते हैं, और हम जितने भी हैं हम जुलूस निकालते हैं, जैसे कि पाकिस्तान और मेरा ख्याल 44 कंट्रियों में जुलूस निकाले गए, और हमारी बहुत सी इमलाक जल गई। कम अज़ कम 48 आदमियों के हमारे पास फ़हरिस्त है कि जो मुख्तलिफ ममालिक में मारे गए। ये क्या होता है, और ये क्या हमारा ये रवैया सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि तुम में से उस वक्त तक किसी भी मोमिन का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता कि जब तक वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम दुनिया से बढ़कर मुझसे ज़्यादा मोहब्बत ना करने लगे। मोहब्बत रसूल जो है ये हमारा ईमान का हिस्सा है, बल्कि पूरा ईमान जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता है। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने मकतूबात शरीफ में फरमाते हैं कि मैं खुदा को इसलिए खुदा मानता हूँ कि वो मेरे मुस्तफ़ा का खुदा है। हमें खुदा का किसने बताया, किसने हमें तालीम दी कि अल्लाह एक है, हम उसकी इबादत करें। हम हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुर्मत और नामूस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और यही वजह है कि 1400 साल के अंदर जब भी किसी शातम रसूल ने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, तो फिर उसका जो हशर उलमा ने मुस्तफ़ा ने किया, वो गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद की मिसाल हमारे सामने है। इस तरह की बेशुमार मिसालें हमारे सामने पड़ी हैं। लेकिन आज के इस मुहज़्ज़ब दौर में
سیولائزڈ ورلڈ میں ہم اپنا جو بھی احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں وہ پرامن ہو کر اور مہذب انداز میں سیولائز طریقے سے احتجاج کرائیں، تاکہ دنیا کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پیغام امن و محبت ہے وہ ان تک پہنچ جائے۔ ہمارا سب سے بڑا جو اس وقت جو ہمارے سامنے پہلو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا، پیارے حبیب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیغام امن و محبت اور